बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान हसन, हुमैरा राना मेरे साथ हैं। आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं कोविड-19 के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के ऊपर, और मुसलसल ये ट्रांसमिशन जारी है जिसमें हम आपको अवेयरनेस भी दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से जो भी ज़रूरी मालूमात हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त जो नज़र आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी पे नज़र आता है। अप्रैल के जो स्टेटिस्टिक्स जारी किए गए हैं इदारा शुमारियात की जानिब से, उसमें एक अलार्मिंग चीज़ है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 54% 54% तक कमी है। इसके साथ साथ ज़र मुबादला के ज़खायर 18.744 अरब डॉलर हुए हैं, जिसमें तकरीबन 59 मिलियन US डॉलर्स की कमी वाक़ई हुई है। यकीनी तौर पर उसकी बुनियादी वजह रेमिटेंसेस में कमी है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तान भेजते हैं, एंड विद दैट एक्सपोर्ट में कमी की बुनियादी वजह यही है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बंद थी। ताहम अच्छी खबर यह है कि अब हमाद अजहर साहब ने भी फेडरल लेवल के ऊपर और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी अब पंजाब ने ये फैसला कर लिया है कि सनतें खोली जाएं, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग खोली जाए, और उससे अब उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है इसको कुछ ना कुछ कम से कम रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ मेहमान ग्राम होंगे इस वक्त साइमा नदीम, पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA PTI से उनका ताल्लुक है। उनसे इस हवाले से बात करेंगे जो कौमी असम्बली के इजलास हुए कि उन इजलासों में कोई मुस्बत तजावीज़ सामने आई या नहीं आई, उनसे हम स्काइप पे बात करेंगे। डॉक्टर रिहान ऊपर भी हमारे साथ होंगे स्काइप पर, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। देखेंगे कि वो जो दवा दरियाफ्त हुई है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और इस वक्त अताउल्लाह खान शादीखीर जो कि PTI के रहनुमा हैं हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इंजीनियर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अताउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अताउल्लाह साहब, हम ये देख रहे हैं कि कोरोना केसेस की तादाद दिन ब दिन मुल्क में बढ़ती चली जा रही है और आज भी 38 प्लस हो चुके हैं हमारे पास जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं केसेस। गो के इसमें से 800 से ऊपर अफराद ऐसे भी हैं जो जान बर नहीं हो सके, लेकिन अब चूंकि रमज़ान है, आखिरी अशरा है, लोगों ने घरों को भी जाना है। प्राइम मिनिस्टर फैसला कर रहे हैं कि लॉकडाउन को मजीद नरम किया जाए, ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए उन्होंने सूबे से भी ताउन मांगा है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि किस हद तक तैयारी है गवर्नमेंट की जानिब से अगर ट्रांसपोर्ट भी खुलती है तो? आप देखें कि इस वक्त ईद बिल्कुल करीब आने को है और आपको कौम ने जो ना जो वबा के साथ जो 2-2.5 महीने मुकाबला किया है, बड़े मुश्किल हालात है, लेकिन हुकूमत ने भी मुकम्मल तौर पर आवाम को आगाह किया है। और हर आप देखें कि पहली दफ़ा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम ने टेलीविज़न पे आके मुकम्मल अपनी इक़्तिसादी टीम, तमाम डॉक्टरों की टीम और उनके साथ मिल के कौम को आगाह किया है कि हमने कोरोना के साथ किस तरह मुकाबला करना है। बाकी अब जहाँ तक जो ना इस कोरोना का मसला है, इंटरनेशनल वबा है और इसके साथ हमने मुकाबला करना है, और हमने आवाम को भी चाहिए कि गवर्नमेंट की दी हिदायत पर गवर्नमेंट ने जितनी SOP दी है उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि आप कहें कि इसका कोई इलाज है, फौरी इलाज तो नहीं है, कोरोना का छुटकारा भी नहीं है, लेकिन कोरोना के साथ हमने जीना है। और इंशाअल्लाह ताला कौम जो है इस वक्त मेरे ख्याल में खासी एजुकेट हो चुकी है। कोशिश कौम भी ये करेगी जो ना हुकूमत का साथ देकर, जितनी कोशिश आप देखें कि जितनी एहतियात करेंगे उतना ही बेहतर होगा। शादी खेल साहब, आपका ताल्लुक चूंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, आप खुद बिल्डर भी हैं मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, तो जरा ये जो SOPs हुकूमत ने बिल्डर्स के हवाले से दिए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स के हवाले से दिए हैं कि वहाँ पे मजदूरों के लिए मास्क लाजमी है, उनका टेम्परेचर चेक करना लाजमी है, फिर वहाँ पे अगर कोई भी शख्स किसी बाहर की जगह से आता है तो उसको क्वारंटीन करना लाजमी है, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भेजा जाए। बिल्डर्स के लिए SOPs फॉलो करना कितना मुश्किल या चैलेंजिंग है, और इसके लिए लाया अमल क्या बनाया आप लोगों ने, कैसे इन SOPs को फॉलो करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सवाल है, ये इतना मुश्किल मसला नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोग जितने जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं वो लोगों को एजुकेट करते हैं, लोग एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाना है। क्योंकि ये इस तरह नहीं है कि जैसे आप देखिए कि मार्केट में लोग जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे बड़ा मुश्किल है लोगों को संभालना, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेरा अपना ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया है, क्योंकि आप आवाम को जो ना घर बैठ के नहीं खिला सकते, और हमारी हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो घर बैठ के खिलाए, और रोजगार ही वाहिद जरिया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल के। आप देखें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बड़ा मेजर रोल रहा है लोगों को जॉब्स देना, रोजगार देना। आप एक लेमैन को देखें, लेबर क्लास को देखें, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, इंजीनियर्स हैं और इंडस्ट्री है, बेतहाशा रोजगार इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, और वो बड़ा जरूरी है कि इस इंडस्ट्री को खोलना। अगर ये इंडस्ट्री जिस तरह आप देखेंगे ना मसाइल बढ़ रहे थे, बंद होती जा रही थी, तो मुल्क के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे। आप देखेंगे हुकूमत ने
तमाम ट्रांसपोर्ट भी खोल दी है ताकि जो है ना लोगों को मोबिलाइज होना आसान है। मेरा अपना ख्याल है कि फिलहाल तो कोई इतनी जो है ना एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि लोग ईद के मूड में हैं। साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, देखें जो कंस्ट्रक्शन का शोबा खोलने की इजाज़त दी है प्राइम मिनिस्टर ने, इसके ऊपर वर्कआउट भी हो चुका है। इससे मोर और लेस 40 सनतें वाबस्ता होती हैं। उसमें स्टील है, कंक्रीट है, बजरी है, बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं, शीशा है, आईना है, व्हाटएवर। लेकिन आपसे सवाल यह है कि आप कहते हैं कि लोगों को एहतियात करना होगी। लोग तो अभी एहतियात नहीं कर रहे। जब ये लॉकडाउन की बात की गई थी तब लोगों ने एहतियात नहीं की, जब लोग लॉकडाउन में नरमी की गई तब लोगों ने एहतियात नहीं की। तो अब इस बात को आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि लोग एहतियात करेंगे? देखिए, इस इंडस्ट्री में मेरा अपना ख्याल है कि अब जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट की साइट के इंचार्ज हैं, उनका काम है कि लोगों को वहां पे एजुकेट करें, लेबर को एजुकेट करें और गवर्नमेंट के दिए हुए SOP को फॉलो करें। मेरा अपना ख्याल है कि थोड़ा सा फॉलो करके ये है कि काम चल सकता है। बाकी आप देखेंगे, बाकी जो है जैसे प्रोजेक्ट है, कोई रोड प्रोजेक्ट है, उस रोड प्रोजेक्ट में भी कोई इतना ये नहीं है कि लेबर का इकट्ठा होना हो, क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट होता है, मशीनरी वहाँ पे साथ होती है। और मेरा अपना ख्याल है कि इससे काम जो ना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एहतियात करनी पड़ेगी, SOP को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि एक तो ऑन साइट हम बात कर रहे हैं कि ऑन साइट लेबर आती है, काम करती है, एक कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इससे पहले कोई मैकेनिज्म बता सकते हैं आप जिससे कम से कम ये जो लेबर क्लास है इसको हम थोड़ा एजुकेट कर लें? हम तो मीडिया के जरिए कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अपने तौर पे बिल्डर्स ये जिम्मेदारी लें, एक मैकेनिज्म बनाएं, पहले कोई वर्कशॉप कर लें, उनको बिठा के बता दें कि आपने इस तरीके से SOPs को फॉलो करना है? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ये बहुत जरूरी है कि लेबर क्लास को एजुकेट करना। आप देखेंगे जो ऑफिसर हैं वो तो जाहिर है वो पहले ऑलरेडी चीज को समझ चुके हैं कि ये आपका कोरोना के साथ किस तरह बचना है। इसी तरह हमने अपनी लेबर को भी बचाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टर का जो मेन स्टाफ है, फर्स्ट मिसाल के तौर पर उनका प्रोजेक्ट मैनेजर है, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को भी अपने साथ ऐसे लोग हायर करने पड़ेंगे जो लोगों को एजुकेट करें, खासकर इस मूजी मर्ज से बचाने के लिए एहतियाती तदबीर, अपनी सैनिटाइजेशन का था, मास्क का। जब मेरा अपना ख्याल है कि जो है ईद के बाद जैसी एक्टिविटी खुलेगी तो मेरा, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों को रोजगार देना, बहुत जरूरी है। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह खान शादी खिल साहब, रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि लोगों को रोज़गार फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और हुकूमत मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं कर सकती और ना ही मुल्क इस बारे में मुतहम्मिल हो सकता है, चूँकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात, माशी मुश्किलात का शिकार हैं और हुकूमत इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए जहाँ एक तरफ कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए पुरअज़्म है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि जो भूख और इफलास से लोग कहीं मर ना जाए, इंस्टेड के कोरोना से मरें। इसमें लॉजिक बड़ी ज़बरदस्त है। इस वक्त वक्ती तौर पे हम भी जब देखते हैं, हम कहते हैं हुकूमत क्या कर रही है। एक तरफ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब लॉकडाउन क्यों नरम किया जा रहा है। लेकिन जब अब दुनिया भर के मॉडल्स की बात करते हैं, खासतौर पे यूरोप की, इटली, स्पेन, दीगर ममालिक, उसके साथ साथ अमेरिका एंड देन UK, इसके अंदर भी अब अल्टीमेटली जो एक बात प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ब्रीफिंग के अंदर लास्ट की, उसमें उन्होंने ये कहा कि आपको इस कोरोना वायरस के साथ रहना होगा। इसको रियलाइज करवाने के लिए भी अगर आप लोगों को लॉकडाउन में रखेंगे, वो रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। बेहतर यही है कि आपने लॉकडाउन के साथ उन लोगों को रखना है, आपने लॉकडाउन में नरमी करके स्मार्ट लॉकडाउन के साथ रखना है, कोरोना वायरस के साथ रहने के लिए तैयार करने अपने लोगों को, तो तभी ये हो पाएगा। इस वक्त हमें सरदार यासिर इलियास खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन के। खुद भी एक बिजनेस पर्सन है, एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल ओन भी करते हैं और शॉपिंग मॉल्स के हवाले से इस वक्त जो मामलात है उस पर मीडिया के ऊपर बोल भी रहे हैं। उनसे हम जरा पूछते हैं, इससे पहले कि मैं यासिर साहब से बात करूं, मेरा बताना जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब ने यह फैसला किया है कि शॉपिंग मॉल्स को खोला जाएगा। सिंध के अंदर अभी गुमगुम सूरत हाल है। दूसरी जानिब इसकी तजवीज़ इसलिए थी कि अगर शॉपिंग मॉल्स खुलते हैं तो जो गुंजान आबाद मार्केट्स हैं उसके अंदर रश कम होगा। ये कंपैरेटिवली एक अच्छी एडवाइस फॉर द टाइमिंग लगती है, लेकिन SOPs पे अमल दरामद करना भी इतना ही चैलेंजिंग होगा। यासर साहब से हम पूछ लेते हैं। यासर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है जिसके तहत अब गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब गई है, देन शॉपिंग मॉल्स के हवाले से पंजाब ने कहा है कि पीर से हम इनको खोलेंगे लिमिटेड टाइम के लिए। आप ओवरऑल रिप्रेजेंट करते हैं मॉल्स को, क्या राय है आपकी? आई थिंक ये क्रेडिट सारा जाता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, तो नेचुरली सारा बर्डन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी उन्हीं को लाई कर रहा है। उनको इस चीज़ का अच्छी तरह से एहसास है कि जितने लोग गुर्बत से मरेंगे इस मुल्क में, वो कोविड-19 से नहीं मरेंगे, क्योंकि गुर्बत जो है सबसे बड़ी बीमारी है
اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پروونسز کو انسٹرکٹ کیا تھا کہ آپ لوگ بزنس کو ری اوپن کروائیں, مالس کو اوپن کروائیں. اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو دی پروونس آف پنجاب, گورنمنٹ آف پنجاب کے انہوں نے انیشیٹو لیا اور مالس کا اناؤنسمنٹ کر دیا کہ مالس اوپن کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو باقی صوبے ہیں آپ کے وہ مسنگ ہیں, جس میں ہم آپ بات کریں گے کے پی کے کی, وفاق کی بات کریں گے, آپ کے بلوچستان پینڈنگ ہے. اور جب ہم بات چیز کی, ہم نے کمپریہنسو پالیسیز ڈیوائز کی ہوئی ہیں مالز کے لیے. ہم جب آل پاکستان مال ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں تو کلیکٹیولی تقریباً 20+ مالز ہیں اکراس پاکستان ان آل دی پروونسز. اور اس میں جو ہماری پالیسیز ہیں بہت ہی اسٹرنجنٹ ہیں, جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو باہر آپ کی لوگ واک ان کر کے آ رہے ہیں ان کی 6 فیٹ کی ہم نے مارکنگ کی ہوئی ہیں, تو وہ کیوز نہیں فارم کر سکتے وہاں پہ ایک دوسرے کے نزدیک. پھر وہ آئیں گے تو ان کا انفراریڈ تھرمامیٹر کے تھرو ٹیمپریچر لیا جائے گا. اس کے بعد وہ میٹل ڈیٹیکٹر کے تھرو واک کریں گے تاکہ چیک کریں ان کے پاس ویپنس ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد ایک تھرمل کیمرا جو ہے وہ ان کی ملٹیپل لوگوں کی اسکیننگ کرے گا ایٹ ون ٹائم. 25 لوگ ایٹ اے ٹائم اسکین ہو سکتے ہیں. دوبارہ ان کی ٹیمپریچر ریڈنگ لی جا رہی ہے اس کیمرے کے تھرو. پھر ان کو سیکورٹی روک کے ان سے ماسک پوچھے گی آپ کے پاس ماسک ہے یا نہیں ہے. ٹو انٹر دی مال یو مسٹ ویئر ماسک, یہ کمپلسری ہے, اس کے بغیر آپ انٹر نہیں کر سکتے. اندر آئیں گے تو ان کا ہاتھ جو ہے ڈسانفیکٹ کیا جائے گا. پھر آپ کے پاس وہاں پہ 6 فیٹ ڈسٹینسنگ کی مارکنگ ہے تھرو آؤٹ دی انٹائر مال. پھر لفٹ کے اندر ہم نے مارکنگ کی ہوئی ہے کہ 3 سے 4 سے زیادہ لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے. وہاں پہ لفٹ آپریٹر ان کو گائیڈ کرے گا. اور پھر آپ جب آؤٹلیٹس میں جائیں گے, آؤٹلیٹس کے سارا اسٹاف ہمارے تھرو اسکین ہو کے جاتا ہے. اس کے بعد جو ان کے مینیجرز ہیں وہاں پہ ان کو دوبارہ اسکین کرتے ہیں ٹیمپریچر کے حساب سے. آؤٹلیٹس کو ایوری 2 آور ڈسانفیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو آپ کے جو سیلز اسٹاف ہیں ان کو یہ ہم نے اورینٹیشن دیا کہ ہر ٹرانزیکشن کے بعد آپ اپنے ہاتھ سینیٹائز کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور, مالز کے اندر آپ کی آلموسٹ ساری آؤٹلیٹس کے پاس ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ مشینز ہیں جو کہ باہر بازاروں میں آپ کو اکثر نہیں ملتی. تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یوز کریں تاکہ منیمم ٹرانزیکشن ہو, منیمم ہینڈ کی موومنٹ فرام پاسنگ ون تھنگ آن ٹو دی ادر پرسن. اور جو آرٹیکلز ہیں ہم نے میک شیور کیا کہ جو آرٹیکل کسٹمر ٹرائی آن کرتے ہیں اس آرٹیکل کو ریموو کر دیا جائے گا اور 24 آور ڈسانفیکٹ کرنے کے بعد اس کو واپس ڈسپلے کیا جائے گا. بہت کمپریہنسو ڈیٹیلز ہیں. واش روم کو ہر یوز کرنے کے بعد, ہر کسٹمر یوز کرنے کے بعد ہمارا اسٹاف ہے اس کو ڈسانفیکٹ کرتا ہے کیونکہ ہر واش روم میں آپ کے اٹینڈنٹس موجود ہوتے ہیں وہاں پہ. پھر آپ کے پاس جو ہیومن ریسورس اویلیبل ہے بہت ہی اچھی آپ کے پاس اسکل. کیونکہ ڈفرنٹ شاپنگ مالز ہیں, بہت سارے اس میں انٹرنسز بھی ہوتے ہیں اور ہر انٹرنس کے اوپر اس طرح سے واک تھرو گیٹ کے اوپر اگر آپ کلورین شاور لگاتے ہیں, کیا یہ پاسبل ہوگا کہ ایوری ٹائم, کیونکہ لوگوں کی تعداد بھی بڑھے گی, عید قریب ہے, لوگوں نے شاپنگ مالز میں جانا ہے, خریداری بھی کرنی ہے, تو آپ اس بات کو کیسے یقینی بنائیں گے کہ ایوری بڈی سو سیکیور, جو اندر جا رہا ہے, جو باہر آ رہا ہے اور دوبارہ سے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے, اس حوالے سے آپ بتائیے گا کیا SOPs ہیں؟ دیکھیں مالز کے اندر کوئی آ نہیں سکتا کیونکہ مالز کی ہر ایک جو انٹرنس ہوتا ہے وہ مانیٹرڈ ہوتا ہے. اور آلموسٹ آن ایوریج 200 سے 300 سیکورٹی گارڈز کی اسٹرینتھ ہوتی ہے مالز میں. 200+ سیکورٹی کیمراز وہاں پہ ہوتے ہیں. تو ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس آپ کے بہت کلیئرلی آپ کے جو ہے نا مانیٹرڈ ہوتے ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں شاور کی, دیکھیں یہ جو واک تھرو گیٹس ہیں ڈسانفیکٹنٹ والے, ایون WHO نے ابھی تک ان کو انڈورس نہیں کیا ہوا. یہ گمک ہے. ریئلسٹک تو ہماری جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کی ٹیمپریچر اسکریننگ, اور ہم بہت افیکٹولی کر رہے ہیں تھرو انفرارڈ ہینڈ ہیلڈ اور تھرو تھرمل کیمراز. تھرمل کیمراز ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جو کہ آئی تھنک پاکستان میں کہیں اور امپلیمنٹ نہیں کی جا رہی ہے. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہم کر رہے ہیں مالز پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا یاسر, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کی, سوری ٹو کٹ یو, آپ نے چونکہ جن SOPs کی بات کی ہیں دے آر بریلینٹ اگر فالو کی جاتی ہیں تو, لیکن یہ بات آپ کریں شاید اپنے مال کو, سینٹورس مال کو ذہن میں رکھ کے, یا پھر ان مالز کو جو جدید مالز ہیں, کچھ مالز انکلوڈنگ کراچی, نہیں میرا سوال یہ, کچھ مالز انکلوڈنگ کراچی اور اسلام آباد, راولپنڈی ایسے ہیں جو کہ مالز کی کیٹیگری میں تو آتے ہیں لیکن وہاں پہ یہ SOPs ایز سچ نہیں ہیں, نہ تو انٹری پوائنٹس ہیں نہ ایگزٹ پوائنٹس ہیں ایز سچ, یعنی کہ وہاں پہ کوئی چیکس نہیں ہے ایسے. تو اس کو پاسبل کیسے بنائیں گے, انٹرنلی کیا میکنزم بنایا آپ کی ایسوسیشن نے اس کے لیے؟ وہ آپ کے مالز نہیں ہیں, وہ بیسکلی آپ کے شاپنگ سینٹرز ہیں یا آپ کے پلازا ہیں جن کو مال کا نام دے دیا لوگوں نے, جو کہ ہماری ایسوسیشن کا حصہ نہیں ہے. لیکن اینی وے دیکھیں پالیسی انفورس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے اس طرح کے پلازاز ہیں جہاں پہ انٹری گیٹس نہیں ہیں, آپ کے کیمراز نہیں لگے ہوئے, وہاں پہ ہم ڈسٹرکٹ آفیسز کو ریکمینڈ کریں گے ان کو وہاں پہ بھیجیں, اور وہاں پہ ہر ایک دکان کو نوٹس دیا جائے کہ اگر یہ آپ نہیں فالو کریں گے, کیونکہ وہ آپ کی 200-300 فٹ کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ. مالز کے اندر 1000, 2000 سے 10,000 اسکوائر فٹ کی آؤٹلیٹس ہوتی ہیں. تو وہاں پہ آپ ڈکٹیٹ کریں, اگر لوگ نہیں فالو کرتے ان کو آپ پینلائز کریں, اس کے باوجود اگر لوگ نہیں فالو کرتے آپ ان کو سیل کر دیں. یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے. بالکل گاٹ اٹ. ایک بڑا چیلنجنگ اس میں ہے کہ آپ کے مالز کے اندر سینکڑوں امپلائیز ہوتے ہیں. ایک مال کے اندر آپ کے بھی امپلائیز ہوں گے, سینکڑوں امپلائیز ہر مال کے اندر ہوتے ہیں. ان کی اپنی اسکریننگ, ان کی اپنی مانیٹرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اندر خدا نہ خواستہ ہے کیونکہ مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اوبیسلی. تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے ابھی سے کوارنٹین کر دیا ہے اپنے ملازمین کو؟ اگر نہیں کیا تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا, ادروائز ڈونٹ یو نو کہ کون کورونا وائرس لے کے آپ کے مال میں آ رہا ہے. اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں کہ مالز کے اندر آلموسٹ 2 منتھ سے آپ کے جو بینکس ہیں وہ اوپن ہیں, آپ کے بک اسٹورز اوپن ہیں, اور آپ کے جو گروسری اسٹورز ہیں وہ اوپن ہیں اوور دی لاسٹ 2 منتھس ان آل دی مالز. اور آپ کے جتنا اسٹاف آ رہا ہے ان کا وہ سارا اسٹاف اسکرین ہو رہا ہے. اور یہ جو SOPs ہم نے پینڈیمک کے لیے امپلیمنٹ کیے ہیں یہ ابھی سے نہیں, ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. اور ٹل ڈیٹ الحمدللہ 2 منتھس میں ایک کیس نہیں ڈیٹیکٹ ہوا, اور یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے بیکاز آپ کے پاس تقریباً 1000 بندہ اپنا
کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ انڈائریکٹلی آپ جو ٹینس کو دیکھ لیں تو کلیکٹیولی 5-10,000 آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم اسٹاف ہے, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ, جو آپ کے لوگ ڈائریکٹلی مال کے ساتھ لنکڈ ہیں. ان کو ہم ڈیلی اسکین کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مال صبح اوپننگ جو اس کی اوپننگ ہوتی ہے اس کو کمپلیٹلی ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے, فیومیگیشن کی جاتی ہے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو امپلائیز ہیں, جو کسٹمرز آئیں گے, ان کی سیفٹی سیکورٹی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. آپ ٹھیک بات کریں, لیکن سردار صاحب ایک یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ جو ایئر کنڈیشنز ہیں مختلف مالز میں لگے ہوئے, ایک رپورٹ ہوا ہے کہ وہ نہیں چلائے جائیں گے. اور بڑے بڑے مالز میں تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا جہاں سے آپ کی کوئی ایئر تھرو ہو, وینٹیلیشن ہو. لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا اب اگر اے سی نہیں ہوتے تو وہاں تو بہت زیادہ سفوکیشن ہو جائے گی. اس حوالے سے کوئی آپ نے اقدام کیا ہے یا یہ بات جسٹ ہوا میں ہے؟ یہ بات کمپلیٹلی اسپیکولیشن ہے اور یہ فالس ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو آپ کے جتنے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں, فار ایگزامپل پارلیمنٹ لے لیں, اسمبلی لے لیں, یو ایس میں وائٹ ہاؤس لے لیں, یہ سب بند ہوتے. لیکن ہم سیریسلی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ یو اے ای میں سارے آپ کے مالز اوپن ہو گئے ہیں, وہ سارے سینٹرل ایئر کنڈیشن بھی چل رہے ہیں. آپ کے یو ایس میں سارے شاپنگ مالز اوپن ہو گئے ہیں, سینٹرل ایئر کنڈیشن بھی چل رہے ہیں. آپ کے شو رومز کھلے ہیں, آپ کے بزنسز کھلے ہیں, تو یہ سارے سینٹرل ایئر کنڈیشن بھی چل رہے ہیں. دیر از نو لاجک ان دس. نہیں, لیکن اس میں پوائنٹ آف کانفلکٹ تو پھر بنے گا آپ کا حکومت کے ساتھ. ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ تو بنے گا کیونکہ ٹرانسپورٹرز کو منع کیا ہے گورنمنٹ نے اے سی چلانے سے گاڑیوں کے اندر. تو یہ آپ نے گورنمنٹ کو بتایا ہے کہ یہ ایسے انٹرسٹنگ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ڈومیسٹک فلائٹس تھی وہ آپ کی اوپن ہو گئی ہیں. الحمدللہ دیٹ واز اے گریٹ ڈیسیژن. اور ڈومیسٹک ایئر لائنس کے اندر آپ کے کیا آپریٹ ہو رہا ہے, تو اس میں کیا لاجک ہے آپ یہ دیکھیں. وہ بھی تو آپ ایک لمیٹڈ, تو یہ بیسیکلی لوپ ہول گورنمنٹ کی پالیسی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں, آئی تھنک اٹس اے گریٹ پالیسی دی فیکٹ دیٹ دے اوپن ایوری تھنگ اپ. لیکن یہ چیز آئی تھنک بہت ہی بے بنیادی کسی نے بات کی ہے کہ ایچ ویک کی یہ چیز ٹرانسمٹ ہوتی ہے, بیکاز دس از ڈائریکٹلی ٹرانسمٹ. یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سردار صاحب, یہ بات تو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے, اس لیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے. نہیں, اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے, بیکاز کوئی ایسی ایجنسی میں ایسے یہ چیز کہی ہوگی ہم سینٹرل ایئر کنڈیشننگ اپنی آف کر دیں گے اور یہ ٹرانسمٹ نہیں ہوگی. لیکن سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کے بغیر بھی یہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے, بیکاز دس از تھرو سلائیوا, تھرو اینی سنیزنگ, تھرو اینی پارٹیکلز coming from one infected person to the other. دیکھیں, ہم جو بیسک چیز کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یاسر, we have just last 10-20 seconds. سندھ گورنمنٹ سے کیا بات ہوئی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کب کھولے گی مالز؟ اس حوالے سے بتا دیجئے, پھر ہم ختم کریں گے. اس میں ہم بلکہ ریکمینڈ کریں گے, ہم گزارش کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ آپ اس میں انیشیٹو لیں اور سندھ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ وہ اوپن کروائیں, بیکاز ان کی طرف سے بھی کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا. سملرلی ہم وفاق کی بات کرتے ہیں, وفاق میں بھی کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا, اور یہ کھلنا بہت ضروری ہے کیونکہ کئی لاکھ لوگوں کا جو روزگار ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے. یہ انڈسٹری ہے آپ کی پوری, جس کے ساتھ بلینز کا ریونیو کی ہم بات کرتے ہیں, جو بلینز کا بھی لاس بن چکا ہے. 2 مہینے سے آپ کا بلینز کا لاس بن چکا ہے, اور کئی لاکھ لوگ جو ہیں امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت پاکستان سے, آس لگا کے بیٹھے ہوئے حکومت پاکستان سے کہ ان کی فیور میں کوئی ڈیسیژن آئے گا تاکہ ان کو روزگار بحال ہو. سر پہ ہے آگے ان کی فیس جو ان کے بچوں کے اسکول کی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس پہ. تو یہ آپ کی جو عوام ہے, یہ آپ کا بزنس کلیپس ہو جائے گا, یہ انڈسٹری آپ کی کلیپس ہو جائے گی اگر ہم نے اس کو سپورٹ نہ کیا. کیونکہ دیکھیں, مالز کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے, کوئی فائنینشیل پیکیج اناؤنس نہیں کیا گیا, ہم سیلف ڈیپینڈنٹ جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. بالکل صحیح. یاسر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آل دی وے فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آپ باہر ہیں, وہاں سے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ ریپرزینٹ کریں پاکستان کے مالز کو. انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں فیڈرل کی جانب سے بھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے, لیکن جو سندھ کی کہانی ہے وہ عجب کہانی ہے. سندھ کی کہانی یہ ہے کہ کل تک اویس شاہ صاحب جو کہ ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ عجیب فیصلہ ہے, کورونا بڑھ رہا ہے, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کھول رہی ہے, ہم نہیں کھولیں گے. آج کہتے ہیں ہم کھولیں گے. مجھے لگتا ہے مالز کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہے. سندھ گورنمنٹ لاک ڈاؤن کو نرم کرنے پہ بھی تیار نہیں ہے. وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے نہ صرف لاک ڈاؤن نرم کیا ہے, بلکہ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے صوبوں سے کہ وہ ٹرانسپورٹ کھولیں. پنجاب نے, کے پی نے ٹرانسپورٹ بھی کھول دی. سندھ ایسا لگتا ہے کہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہے اس معاملے میں. یہ شاید کوئی ٹسل ہے, آئی ڈونٹ نو, کہ وفاق سندھ کی پولیٹیکل ٹسل تو بہرحال ہے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا امپیکٹ لوگوں کے اوپر آتا ہے نا. ڈائریکٹلی آپ دیکھیں نا کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. اگر صوبے ہی آپس میں ٹسل میں آ جائے تو پھر تو عوام کی بہتری کے لیے کوئی نہیں سوچ سکتا. دوسری جانب عمران, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے اور پنجاب, انہوں نے تو اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شاپنگ مالز کھولنے جا رہے ہیں منڈے سے. ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا وفاق نے بھی, لیٹس سی کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ کی جہاں تک بات کریں, ٹرانسپورٹ ڈیفینیٹلی تمام صوبے الائنڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی سوائے سندھ حکومت کے. لیکن بار بار یہی بات کی جاتی ہے کہ چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی اور شعبہ ہو, ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, جو کم آمدن والے لوگ ہیں, لو ویج جو لوگ ہیں, لو پروفائل لوگ ہیں, وہ متاثر نہ ہو. حکومت اس کے لیے خاطر خواہ اقدامات بھی کر رہی ہے, لیکن سندھ حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر اختیار صوبوں کے پاس ہے بھی تو اس کو اختیار کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اپنایا جائے تاکہ لوگ متاثر نہ ہو. فیکٹرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. دیکھیں, اس سطح پہ آ کے سوچنا ہوگا. ایکچولی کل جب ثانیہ نشتر صاحبہ بات کر رہی تھی, the way she was telling, میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ ٹائرلیسلی کام کر رہی ہیں, مسلسل کام کر رہی ہیں.
اور پرائم منسٹر کس طریقے سے ان کی بات کو آگے بڑھا رہے تھے. پرائم منسٹر کا جو ان پٹ تھا دیٹ واز امیزنگ. جس طریقے سے چاہے فلائٹس کو کھولنے کا معاملہ, آپ کو پتا ہے کہ ڈومیسٹک فلائٹس کو کھولنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے, دو کی تعداد بہت کم ہے لیکن گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سرٹن SOP کے ساتھ کھولا جائے. تو وفاق مسلسل ہمیں کام کرتا نظر آتا ہے. پالیسیز کی کامیابی عوام کی کوپریشن کے بغیر ممکن نہیں ہوتی ہے, لیکن جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے تو وفاق اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش ضرور کر رہا ہے. ایٹ لیسٹ دے ہیو اے ٹریک لائن. اس میں لوپ ہولز ہو سکتے ہیں, جیسے AC والی بات ہے. اگر انہوں نے ٹرانسپورٹ میں کہا کہ AC نہیں ہونا چاہیے, اور ظاہری بات ہے جہاز میں تو AC ہوتا ہے, تو گورنمنٹ وڈ ہیو ٹو تھنک کہ اس پوائنٹ کو کم از کم ٹرانسپورٹ کے لیے بھی پھر منہا کر دیا جائے, یا اگر منہا نہ بھی کیا جائے تو پھر لاجیکلی ایکسپلین کیا جائے کسی کیا لاجک ہے. اور مالز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں عمیرہ بتانا چاہتا ہوں. جو مالز کی بات کر رہے تھے, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ گنجان آباد مارکیٹس کھول رہے ہیں, مالز نہیں کھول رہے ہیں, تو مالز کا رش بھی ڈائیورٹ ہو رہا ہے ان مارکیٹس کی طرف. الٹیمیٹلی مالز کے اندر SOPs کو مینٹین کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر. So I think there is no harm to open a mall. اچھا عمران, جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی گئی ہے اس میں شاید بہت کم گیپ ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں, اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ شاید AC وغیرہ آپ یوز نہ کریں. اور مالز میں چونکہ ڈسٹینسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اگر آپ دوسری گاڑیوں میں اپنی پرسنل گاڑیاں بھی یوز کرتے ہیں اس میں بھی ڈسٹینسنگ رہتی ہے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہو گورنمنٹ کے ذہن میں کہ چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوتی, گو کہ ان کو پابند کیا جا رہا ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگ اس طرح سے بات سنیں گے, اس طرح سے مانیں گے, چونکہ آلریڈی ہمیں کوپریشن نہیں مل رہا عوام کی جانب سے. بالکل صحیح ہے, اور دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اس وقت حکومت کیسے آگے بڑھتی ہے. وی ہیو دا گیسٹ پینل. ہمیرا نے پہلے تعارف بھی کرا, ہمیرا ایک بار پھر آپ تعارف کرا دیں تاکہ ہم گیسٹ پینل کی جانب بڑھیں. سائمہ ندیم صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ, پارلیمانی سیکرٹری MNA PTI سے ان کا تعلق ہے, اور ڈاکٹر ریحان اپل ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ہمارے ساتھ اسکائپ پر, اور عبد الباسط صاحب ہیں, لاہور چیمبر آف کامرس کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں, اسکائپ پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ کو بھی اور تمام ویورز کو السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور تھوڑا سا آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا, اس کے لیے معذرت. گفتگو سب سے پہلے ہم اس وقت چونکہ گورنمنٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اوبیسلی سائمہ صاحبہ سے ہم سوال کر لیتے ہیں. سائمہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ. آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ مارکیٹیں کھول رہا ہے وفاق, مالز نہیں کھول رہا. آپ سے پہلے مالز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ مالز پہ تو SOPs امپلیمنٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر آپ ٹیمپریچر چیک کر سکتے ہیں, اسکریننگ کر سکتے ہیں, اسکیننگ کر سکتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو دا مارکیٹس کھول دی, مالز نہیں کھول رہے. کیا کوئی پریشر ہے یا پالیسی کا حصہ ہے, کیا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ ٹو ہیو می آن یور شو. ایکچولی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اس وقت جو پارشل لاک ڈاؤن کو اس وقت اسمارٹ لاک ڈاؤن تبدیل کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے اس کے پیچھے. اور وہ ریزن ایکچولی یہی ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے جو ہمارے 2 کروڑ عوام ہیں وہ اس وقت پس رہے ہیں. وہ دہاڑی دار ہمارا مزدور طبقہ, اور اس کو اگر آپ گھر پورے افراد بھی 6 افراد سے لگا لیں تو اٹس لائک 15 کروڑ عوام. سو جس کے لیے کھولا گیا ہے وہ اس وقت مالز میں اس کو جانا نہیں ہے. اگر وہ ہم نے اسمال ٹریڈرز کے لیے کھولا ہے تو بھی وی نیڈ کہ ہم ان کو جو ہیں وہ کریں. مال کے اندر ایک کارکنوں نے تو جانا ہے نا, ایک صفائی کرنے والے نے تو جانا ہے نا, ایک سیلز مین نے تو جانا ہے, ایک سیلز گرل نے تو جانا ہے. یہ بہت بڑا طبقہ ہے, یہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی جو جابز کرتے ہیں مالز کے اندر. آپ کو ریشو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کچھ پرسنٹیج دیکھنے کی ضرورت ہے. بیسکلی پہلے تو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ دہاڑی والے عوام ہے نا, ہمیں ان کی نوکریوں کو, ان کے روزگار کو اس وقت جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے کہ ان کا روزگار چلے. اچھا, اسمال بزنسز کی بات کر رہی ہیں سائمہ صاحبہ, آپ بزنس میں صرف ایک عوام سے یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو SOPs توڑے گئے ہیں وہ اس وقت یہ عید کی جو ہے وہ شاپنگ کرنے کا ٹائم نہیں تھا. ہم نے جس مقصد کے لیے اس کو اس وقت کھولا گیا ہے وہ مقصد جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے, اس پہ عمل کریں لوگ. وہ ڈیفینیٹلی روزگار تو اسی چیز سے وابستہ ہیں. سائمہ صاحبہ, دکانیں اور کاروبار کھولنے کے لیے جیسا SOPs پر عمل درآمد کو کیسے آپ یقینی بنائیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی دکان کے اندر آ رہا ہے وہ آلریڈی سمپٹومیٹک کیریئر ہے یا اس کو کرونا وائرس کا وہ شکار ہو چکا ہے؟ چونکہ تھرمل اسکیننگ کا تو کوئی سسٹم ہے نہیں ہے, ٹیمپریچر چیک کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے, تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے کورونا بے قابو ہوگا مزید؟ میں دیکھیں اس لحاظ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں حالیہ میں ابھی ملک سے باہر سے ہی ہو کے آئی ہوں. انفیکٹ مجھے اس وقت 20 ڈیز ہو چکے ہیں, اور میں نے ڈفرینٹ ایئرپورٹس کے اوپر بھی کیا, میں نے امریکہ میں ان کے SOPs بھی دیکھے. میرے خیال میں دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. I was also negative. میں نے
کتنے ایئرپورٹس میں جو ہے وہ ٹریول کیا. اٹس جسٹ کہ آپ کو اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ مختلف لوگوں کے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ بھی جاتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, جو آپ کی بیسکس ہیں ان کو فالو کریں, گائیڈ لائنس جو دی گئی ہیں ان میں اگر آپ کا ماسک ہے, آپ کے گلوز ہیں, آپ ان کو فالو کریں تو there is no reason کہ آپ کیچ سائمہ صاحب will get back to you. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر ریحان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ آف آل لانگ ٹائم ٹو سی یو آن اسکرین. آپ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اچھا یہ بتائیے سب سے پہلے ڈاکٹر ریحان اپل کہ چونکہ پیشنٹس کی مختلف ٹائپس ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کل یا پرسوں غالباً ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں جو سب سے ولنریبل ایج گروپ ہے وہ اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور ان میں اموات کی جو تعداد بھی پاکستان میں ہوئی ہیں سب سے زیادہ اسی ایج گروپ کی ہیں, اور جو ینگ ایج گروپ ہے کمپیریٹیو اس میں اموات کی تعداد بہت کم ہے. اس وقت یہ جو کہنا چاہیے ٹرانسفارمیشن ہے, یا اس وقت یہ جو ایک کریئر سے دوسرے کریئر کے اندر اس کا جانا ہے کورونا وائرس کا, وہ اس وقت کتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوا ہے, خاص طور پہ یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد, کہ ہمارے لیے احتیاط لازمی ہوگی ہوئی ہے؟ چونکہ وی نو کل جیسے یوم علی تھا, جلوس تھا, لوگ مذہبی اپنی جو بھی اس کے لیے جلوس کے لیے باہر نکلے تو صحیح, لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایس او پیز کو وائلیٹ کیا گیا. سو آر دا ماسک سم ہاؤ, نماز جمعہ. تو اب یہ کیا اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا, کتنا کیئر ضروری ہے اس کے لیے؟ بہت اچھی آپ آبجیکٹ سب ضرور سمجھتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کی آڈیو کے اندر بریک ہے, تھوڑا سا اپنے مائک کو اگر قریب کر لیں اور پھر بات کریں. اکثر اب ٹھیک آ رہی؟ جی جی پلیز آپ بولیے, پلیز بولیے. دیکھیں اس وقت باتیں کر وہ بہت پہلے نہیں, there is something wrong with your audio I think. آپ ذرا اس کو تھوڑا ٹھیک کر لیں, میں دوبارہ آپ کی جانب آ جاتا ہوں. تھوڑا سا آڈیو کے اندر پرابلم ہے I think. اس کو ہم فکس کر لیتے ہیں. then can you hear me now ڈاکٹر صاحب؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ اس کو ذرا پروڈیوسر صاحب ٹھیک کروائیے گا ان کی آڈیو کو, تاکہ ہم دوبارہ وہیں سے گفتگو شروع کریں. عبد الباسط صاحب can you hear me؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 مجھے. چلیں, تھینک یو ویری مچ. I'll come back again to ڈاکٹر ریحان. اس سے پہلے آپ یہ بتا دیجیے کہ اس وقت جو مختلف بزنسز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو چلیں بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کر لی. ایکسپورٹس اس وقت بڑا مسئلہ ہے جی. اپریل میں کوئی تقریباً more than 50% ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے پاکستان کے لیے. ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی تو کبھی تھے ہی نہیں, لیکن خاص طور پہ ابھی ہم بات کریں تو ہمیں بڑی ضرورت تھی کہ ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوتی. گورنمنٹ نے بڑا کام بھی کیا اس کے اوپر. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر, کیسے بزنس کمیونٹی اس کو ہینڈل کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ اب اینالائز کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ایکسپورٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی کپڑے خریدے نہ خریدے, کوئی جوتی خریدے نہ خریدے, لیکن کھانا سب نے کھانا ہے. تو ہمیں اپنا ایکسپورٹ کے لیے فوڈ سیکٹر کے اوپر توجہ دینی چاہیے. کیونکہ ہم بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس فوڈ پروڈیوس کرنے کا اور ایکسپورٹ کرنے کا. ہمارے پاس دیکھیں دنیا کی آبادی کا 2% ہم ہے, اور ہمارے پاس دنیا کا 7% اریگیٹڈ ایریا ہے. ہم اپنی ریکوائرمنٹ سے کئی گنا زیادہ فوڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسے ہمیں انکریج کرنا چاہیے اور اس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو بہت ساری مشکلات ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فوڈ سیکٹر جو ہے اس کو ہمیں چھٹا زیرو ریٹڈ سیکٹر قرار دینا چاہیے, تاکہ میں پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ $400 ارب کی صرف حلال فوڈ کی ٹریڈ ہو رہی ہے, اور پاکستان بائی ڈیفالٹ حلال ہے, اور پاکستان کا حصہ اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا پوٹینشیل کوئی میں سے 10% حصہ لینے کا ہے, جس کا مطلب ہے $40 ارب کی ہم صرف فوڈ کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس کورونا کی وجہ سے جو سب سے زیادہ جو سیکٹر ایفیکٹ بھی ہوا ہے وہ بھی فوڈ کا ہے, اور اس میں سے سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوا ہے وہ پولٹری کا ہے. کیونکہ پولٹری کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے چوزے اپنے زندہ جو تھے وہ کنووں میں پھینکے, کیونکہ مرغی ان کی فارمر کی آگے بکی نہیں, اس نے چوزے لینے سے انکار کر دیا. ایک دن میں پولٹری سیکٹر $1 ارب کا نقصان کرتا رہا ہے. اور اس وقت جو ہے حکومت کی, میں اس پالیسی کی اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی کی بہت تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کا روزگار بچانے کے لیے اور جو ہے کاروبار بچانے کے لیے
جو स्कीमें दी हैं वो बड़ी ही एनकरेजिंग हैं। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली हुकूमत इस बात के लिए कोशिश। बात मैं इसमें जरा बता दूं प्लीज कि ये इन स्कीमों के ऊपर अमल दरामद जो है उसको देखना है कि बैंक्स जो है वो दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क। उसमें स्टेट बैंक को चाहिए कि उनके रिस्क जो है उनको बताए कि भाई किस तरह उनको स्टेट बैंक उसमें सपोर्ट करे, ताकि जो इस वक्त एक्टिव इंडस्ट्री है, एक्टिव सेक्टर है, जो एक्टिव कारोबार है, उसको ये रोजगार के लिए, मजदूरों का रोजगार बचाने के लिए, उनके बिजली के बिलों के लिए वर्किंग कैपिटल, ये जो है बड़ा अहम है, ताकि हम रोजगार को भी बचा सकें और कारोबार को भी बचा सकें। वेरी ट्रू, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर का यही कहना है कि हमने कोरोना वबा के फैलाव को भी रोकना है और मईशत का पहिया भी जारी रखना है। डॉक्टर रिहान, ऊपर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है दोबारा से। आई होप कि हुआ है। हाँ, हो गया है, मुझे सब नजर आ रहे हो। अच्छा डॉक्टर रिहान, इमरान ने आपसे पहले सब क्वेश्चन किया था कि SOPs फॉलो नहीं हो रहे, मस्जिदों में वैसा ही रश नजर आता है, अवाम के साथ अवाम ताउन नहीं कर रहे हुकूमत के साथ, ये कोरोना हमें फैलता दिखाई देता है और प्राइम मिनिस्टर हर दफ़ा ये कहते हैं ये फैलेगा। वो बार बार शायद इस चीज़ के पेश नज़र कहते हैं कि लोग नहीं सुन रहे उनकी बात को। किस तरह से हम लोगों को समझाएं, किस तरह से उनके जहनों में डालें, साइकोलॉजिकली कैसे उनको गाइड करें कि आप लोग खुदा के वास्ते एहतियात कर लें, अगर आपने ज़िंदा रहना है, अगर आपने मुल्क बचाना है, अगर आपने अपने रोज़गार बचाने हैं, तो आप लाइन पर आ जाएं। मेरा ख्याल है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज की। मैं अभी देख रहा हूँ लॉकडाउन खुला नहीं तो लोग इस वक्त बिल्कुल बगैर मास्क के दे रहे हैं, राइट। मैं साइंटिफिक बात करूंगा ताकि लोग समझ पाए, उसमें देखते हैं कि वायरस कैसे फैलता है। हम टेम्परेचर चेक करेंगे, हमें उससे भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है, उसमें पेशेंट ट्रांसफर कर सकते हैं एक मुतासरा मरीज किसी हेल्दी को। तो अच्छा डॉक्टर रिहान, आई थिंक आपके इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, एक सिग्नल्स वीक है, अगर आप थोड़ी सी अपनी जगह तब्दील कर लें तो मे बी इट विल वर्क बेटर, बिकॉज आपकी जो आवाज़ है वो मुसलसल ब्रेक हो रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको। अगर आप थोड़ी सी यू कैन चेंज योर प्लेस वे यू सिटिंग, हम आपको दोबारा लिंक करते हैं, आप बिल्कुल कर लीजिए। मीनवाइल हम साइमा साहिबा जरा मुख्तसर आप जवाब दे दीजिए, ये जो SOPs को इतना डिस्कस कर रहे हैं, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज को भी डिस्कस करें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बासित साहब ने उठाया, उन्होंने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बैंक्स को स्टेट बैंक की जिम्मेदारी निभाए कि वो रिस्क सिक्योर करे छोटे बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का, ताकि वो पैसे दें छोटे बिजनेसेस को और वो बिजनेसेस चलें। एक तो आपने बड़ा अच्छा किया कि जो अभी रिसेंटली पॉलिसी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी की गई, लेकिन इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी स्टेट बैंक हैज टू स्टैंड विद द कमर्शियल बैंक्स एज बासित साहब सेड, इसके लिए कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के माइंड में? देखिए, उसके लिए तो मैं इस वक्त उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज अनलेस आई नो कि उसकी स्पेसिफिक कोई पॉलिसी है। बट ऑल आई कैन से इज कि इस वक्त हमने जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें बहुत सारी चीजें कोविड-19 के लिए रखी हैं, और जिनमें आप देख सकते हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर की जो एक इम्प्रूवमेंट का हमने 9 महीने का पूरी पॉलिसी बनी है इम्प्रूवमेंट की। हमने प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस को लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारी जो बेरोजगारों के लिए एक स्कीम आ रही है, साथ साथ हमने टाइगर फोर्स को भी इसमें इन्फोर्स किया है। फ्रंट लाइनर्स के लिए वी केयर का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो मेनली हमारा मकसद सिर्फ जो है शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है, हमारी जो है वो तमाम इंडस्ट्रीज को भी, जो कि हमने सूबों को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया, और उनकी कंसेंसस से वी नीड कि वो जो सूबे जो एट रिस्क लो रिस्क की जो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी हमने, जैसे आप कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री देख सकते हैं कि हमने उसके ऊपर जोर दिया है कि उसको ओपन करें। इसी तरह से हमने उनको इसमें इन्वॉल्वमेंट की है सूबों की कि जो लो रिस्क इंडस्ट्रीज हैं उनको SOPs के साथ अगर खोल दिया जाए, और ये देखते हुए जैसा कि अभी मैं इनकी बात की तायीद करती हूँ कि खास तौर पे फूड सेक्टर जिसके अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसको सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो मजबूत करने की जरूरत है, जिसके अंदर हमने अगर चाहें तो हम इसको अपना इस वक्त मेजर अपना जो फूड सेक्टर है उसको हम एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है इस वक्त तमाम हर चीज अवेलेबल भी है। हमारे पास वी कैन मेक इट वायबल
تاکہ پاکستان جو ہے وہ سیلف سفیشنسی ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے وہ پرو ایکٹیو بھی ہے، ویجیلنٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے. ڈاکٹر ریحان سے ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ریحان کیا ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ، اسکائپ پر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تک ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہو سکا ہے. ہم بڑھتے ہیں میرا عبدالباسط کی جانب. عبدالباسط صاحب، چونکہ آپ فارمر پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس لاہور رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کنسٹرکشن کمپنی جیسے کنسٹرکشن کا شعبہ جو تھا اس کو کھولنے کی اجازت دی گئی، پھر اس سے وابستہ کئی صنعتیں بھی ہیں. ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پھر اگر خدا نہ خواستہ یہ کرونا کا پھیلاؤ نہیں رکتا لوگوں کی بد احتیاطی کی وجہ سے، تو کیا یہ شعبے اس چیز کا بھی انڈیکیشن دیں گے کہ ان کو دوبارہ سے بند کیا جائے؟ کیا کہتے ہیں کتنا لاس ہوگا؟ جس سے آپ ایکسپورٹ کا بتا رہے ہیں، جس سے عمران نے بھی بات کی کہ 54% اس پہ کمی ہوئی ہے ہماری ایکسپورٹس کے اندر. یہ تمام بزنسز آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو ہم کوپ اپ کیسے کریں گے سارے چیلنج کو، اس سچویشن کو؟ جی بالکل بالکل جی، یہ بڑی اہم ہے. کنسٹرکشن کا جو یہ پیکج آیا ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا نے اس وقت ایک بڑا پازیٹیو رول جو پلے کیا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ کس طرح انہوں نے احتیاط کرنی ہے. کم از کم ہر بندے کو اب پتہ تو ہے، اب اس کے باوجود اگر وہ احتیاط نہیں کرتا تو پھر اٹ ول بی ویری انفارچونیٹ کہ اگر یہ انہوں نے حکومت نے یہ کاروبار کھولے ہیں اور دوبارہ لوگوں کی بد احتیاطی کی وجہ سے یہ کورونا واپس آتا ہے تو یہ بڑی ایک ہماری سب کی. اچھا تھوڑا سا آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ باسط صاحب، آپ نے چونکہ ایک تو زیرو ریٹ کی بات کی کہ فوڈ انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ کر دیا جائے، اس کے نہ کرنے کی پہلی وجہ کیا ہے جو مجھے بینگ اے اسٹوڈنٹ اسمال اسٹوڈنٹ آف اکانومی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کامیاب سکسیس سٹوری بھی تو موجود نہیں ہے نا جی فوڈ بزنس کے اندر، یا ہم اگر پولٹری کی بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کی مد میں کہ ایک ایسا ماڈل ہمارے سامنے، جیسے ہم اگر پراپرٹی کی بات کرتے ہیں کنسٹرکشن کی تو بڑے کامیاب ماڈلز ہیں. اچھا جی یہ ہوا تو اس کے بعد ہمیں کامیابی ملی، سو از دا ٹیکسٹائل، سو از دا ریسٹ آف دا ڈپارٹمنٹس اور سبجیکٹس. لیکن فوڈ کے حوالے سے زیرو ریٹڈ کیسے جائیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رسک مینجمنٹ کے لیے اسٹیٹ بینک کو سپورٹ کرنا پڑے گا کمرشل بینکس کو. کیا کرے اسٹیٹ بینک؟ کیونکہ کمرشل بینکس کو آلریڈی جب وین گورنمنٹ بوروز فرام کمرشل بینکس اوبیسلی تو وہ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں، ان کا پیسہ سیکیور بھی ہوتا ہے. اور دوسری جانب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری گورنمنٹ اتنی فائنینشلی تگڑی ہو گئی ہے کہ وہ بوروئنگ نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک قرضے ہمارے فورن ڈیٹ سے زیادہ ہیں، تو کیسے مینج کریں اس کو؟ دیکھیں جی، میں جب رسک کی بات کر رہا ہوں نا تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے یہ جو پالیسی دی ہے نا یہ کسی کاروبار کے لیے نہیں دی، یہ انہوں نے لوگوں کا روزگار بچانے کے لیے دی ہے. اور روزگار بچانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں رسک جو ہے یہ بینکوں کو لینا پڑے گا اور اسٹیٹ بینک جو ہے ان کو سپورٹ کرے کہ کس طرح اس رسک میں ان کے ساتھ شیئر کرے. کیونکہ اس وقت بینکس جو ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے فلاں وقت جو ہے نا اپنی قسط وقت پر نہیں تھی دی، لہذا ہم آپ کے ملازموں کو تنخواہ کا پیکج نہیں دے سکتے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. لوگ اس وقت، میں پولٹری کی میں نے بات کی تھی، آپ دیکھیں کہ پولٹری فارم جو ہے اس کے اندر جو انوائرمنٹلی کنٹرولڈ ہاؤسز ہیں اس کے اندر جو کوئی برڈز ہے اور وہ تو اپنا بجلی کا بل پے ہی نہیں کر سکا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب آپ ذرا سوری، آپ معذرت آپ کو کاٹ رہا ہوں. ڈاکٹر ریحان ہمارے ساتھ دوبارہ آئے ہیں، ٹائم کیونکہ بالکل نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں ذرا ڈاکٹر صاحب کا ایک سوال لے لوں، میں واپس آ جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال تو سن ہی لیا، پلیز خیالات کا اظہار کیجیے کرنٹ سچویشن کے اوپر. ڈاکٹر ریحان دیکھیں، اس ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا حل نہیں ہے. اچھا لاک ڈاؤن اگر کھولتے ہیں گورنمنٹ کو تو لوگوں کو بہت ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. اس وقت اگر دیکھیں نا جتنا بھی ہم ٹیمپریچر ڈیوائسز بھی رکھ لینا، ہم ٹیمپریچر چیک کر کے بھی اس کو کنفرم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 14 دن کا انکیوبیشن پیریڈ ہے. میں اگر متاثر ہوں، مجھے ہو سکتا ہے بخار بعد میں آئے لیکن میں کنٹامینیٹ کر سکتا ہوں کسی کو بھی. اچھا اس کے اندر کیا مین چیزیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے؟ نمبر 1 لوگ پراپر ماسک پہنیں، یہ سب سے ضروری ہے. جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہوئے میں نے دیکھا لوگوں نے ماسک اتار دیے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو ہائیجین. اچھا اگر یہ دو چیزیں لوگ سمجھ پائے نا، دیکھیں یہ تقریباً 100 نینو مائکرون کے سائز کا وائرس ہے، عام ماسک سے گزر کے یہ ہمارے اندر چلا جائے گا جی. اچھا ایک وائرس اندر گیا تو اندر جا کے یہ جسم کے اندر اس کی چونکہ اسٹرکچر ایسی ہے کہ یہ ایک ہمارے نیوکلیس کے اندر جا کے مین اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ اتنا تیز ریپلیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم اس سے بچ نہیں پا سکتے. بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو دیکھیں، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، وہ ملک جن کے اندر لاک ڈاؤن اوپن بھی ہوا اور وہ بچے رہے وہ ملک تھے جن کے اندر لوگوں نے پراپر پریکاشنز کی.
تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر ریحان، جو بیکٹیریل انفیکشن ہے اور جو وائرل انفیکشنز ہیں، چونکہ بیکٹیریل انفیکشن کی تو ریمیڈی آ جاتی ہے، آپ اینٹی بایوٹک لیں، اس کے بعد آپ یو گو ٹو ریسٹ. جو وائرل انفیکشن ہے وہ یوزلی اپنا ٹائم تو پورا لیتا ہے، چاہے وہ گلے کا ہے، چاہے وہ کان کا ہے، چاہے وہ دانت کا ہے، کوئی بھی جو وائرل ہو جاتا ہے، اور اٹ ٹیکس ٹائم. اس کے لیے میڈیکیشن اتنی ضروری نہیں ہوتی. یہ بھی ایک وائرس ہی پھیلا ہوا ہے جس کی میڈیکیشن ابھی نہیں آئی. لیکن جس طرح سے کل ہم نے ڈاکٹر امجد سے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ریمڈی سیور کے نام سے انہوں نے ایک دوا جو ہے وہ دریافت کی ہے، اس کا ٹرائل بھی ہو چکا ہے، اور وہ انسان جو 14 دنوں میں ٹھیک ہوتا ہے وہ ود ان اے ویک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کوئی روشنی ڈالیں کہ آپ کے پاس کوئی ہے اس بارے میں اطلاعات؟ دیکھیں ابھی تک اگر ہم دیکھیں نا تو اس کا ٹریٹمنٹ ابھی تک اس پہ بہت اسٹڈیز ہو رہی ہیں، اس پہ ایچ آئی وی والی میڈیسنس بھی ٹرائی ہو رہی ہیں، اس میں وہ میڈیسن جو ایبولا پہ ٹرائی کی گئی تھی وہ بھی ٹرائی ہو رہی ہیں، لیکن ان کے اور دوسرے نمبر پہ جو اینٹی ملیریل کا ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کے بالکل پرومسنگ افیکٹ نہیں ہے. اس لیے جب تک ہمارے پاس اب امیونائزیشن کی بات آ جاتی ہے، جس میں ایکٹیو امیونائزیشن ہے جو کہ ویکسین کی فارم ہے، یا پیسیو ہے جس کی ہم بات سن رہے ہیں کہ وہ متاثرہ پیشنٹ جن کا پلازما ہم ہیلتھی پیشنٹس کو ایک ڈیزیز پیشنٹ کو لگا دیں. سو ابھی تک جب تک کہ اس کے اندر پوری دنیا میں باتیں چل رہی ہیں، میرا خیال ہے سیفٹی اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہی ہمارے ایک ریزن اس کے سے بچے رہے. اچھا، تھوڑی سی سسٹم کیپیسٹی کے حوالے سے، چونکہ آپ ایک ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، آپ اس کو ہمارے ہیلتھ سسٹم کے چیلنجز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اس وقت ہم 30,000 پلس کیسز کے اوپر ہیں ڈاکٹر صاحب. اگر ان کیس اٹ انکریزز، جس طرح 1200 سے 1500 کیسز ڈیلی آ رہے ہیں ایک مہینے کے اندر، وی کین ایزیوم کہ 60-65 ہزار کیسز ہو سکتے ہیں. ہمارے سسٹم کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے کتنا چیلنجنگ سمجھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو سجیسٹ کریں گے کچھ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں؟ از اٹ آل رائٹ اور یو ریئلی وانٹ کہ کچھ دیر شوڈ بی سم تھنگ مور؟ دیکھیں اس وقت اس کے دو قسم کے ٹیسٹ آتے ہیں، چاہوں گا تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ پائیں. ایک اس کا ٹیسٹ ہے مالیکولر ٹیسٹ ہے، ایک اس کا سیرولوجی کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر گورنمنٹ اس کے اوپر سیرولوجیکل ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے جو کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے، ہمیں اس میں اندازہ ہو جائے کہ کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جو متاثرہ ہیں اور افیکٹ ہو کے اینٹی باڈیز بنا چکے ہیں. اچھا، وہ لاک ڈاؤن میں پہلے سٹیپ پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی کچھ نہ کچھ امیونٹی تو بلڈ ہوئی ہوگی کمپیئر ٹو جو بالکل ہی ایک ڈیزیز نائف جن کو کبھی بیماری نہیں ہوئی. تو ایک تو اس ٹیسٹ کو شروع کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ جو ایک مائکرو لیول کے اوپر لوگوں کو بتانا، میڈیا کے اندر لوگوں کو بتانا کہ آپ جب تک انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں کریں گے، گورنمنٹ کبھی نہیں کر سکتی، کوئی گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک لوگ انڈیویجولی اس چیز کی ذمہ داری نہیں لیں گے. اور مجھے لگتا ہے وہ چیز بہت زیادہ لیک کر رہی ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے شاید کرونا وائرس کو ایک صحیح ہے. لوگوں کو ہی ڈیفینیٹلی خیال رکھنا ہوگا. اگر گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے تو ہی حفاظت میں رہیں گے. سائمہ ندیم صاحبہ، چلتے چلتے آپ سے ہم سوال کر لیں کہ ابھی نیشنل اسمبلی کے اجلاس ہوئے اور سینٹ کے بھی اجلاس ہوئے، اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا، لیکن ہمیشہ سے خاتمہ تو بالخیر نہیں ہوا. وہی اپوزیشن کا رونا، وہی گورنمنٹ کی جو ہیں شکایتیں، سب چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں. تو یہ تو کہیں اٹھ کروٹ بیٹھتا نظر نہیں ہمیں آیا. تو فیوچر آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کس طرح سے سب جماعتیں اس کرونا کو شکست دینے کے لیے اکٹھی ہوں گی؟ دیکھیں ہمارے مقصد تو یہی تھا، اور یہ تو ڈیمانڈ بھی اپوزیشن کی تھی. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم زوم پہ بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ممکن نہیں تھا، اجلاس اسی لیے بلایا گیا کہ اچھی کوئی تجاویز آئیں گی. تجاویز تو کیا آپس میں سمجھتی ہوں کہ یہ موقع محل نہیں تھا کہ ہم اس طرف جاتے. لیکن بہرحال ہماری طرف سے جو ہمارے جتنے اسپیکرز اپنی گورنمنٹ کے ہیں، ہم نے اپنی تجاویز حکومت کو دے دی ہے. بالکل صحیح. اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے، کنسنسس کے ساتھ نکلے. سائمہ صاحب ٹائم انفارچونیٹلی بالکل ختم ہو گیا میرا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ، آپ تینوں صاحبان کا، ڈاکٹر ریحان، باسط صاحب، سائمہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا آن اسکائپ لنک اور اپنی قیمتی ان پٹ سے ہمیں آگاہ کیا. آئی ہوپ یو لائک دا ان پٹ. میں یہیں پہ ہوں. ہمیرا آئی ہوپ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اگلے گھنٹے میں. نہیں، میں اگلے گھنٹے میں چونکہ میں آلریڈی اپنا گھنٹہ نمٹا چکی ہوں. آئی ایم ہیئر ود دس ٹرانسمیشن انشاءاللہ 12 بجے تک آپ کے ساتھ ہیں. مین وائل ہم نے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.